अच्छा, एक छोटा सा सवाल है। अगर कोई रेलवे स्टेशन पर खड़ा ट्रेनों का टाइम टेबल देख रहा हो, तो उसके पढ़ने को क्या कहेंगे? और अगर वही शख्स घर आकर एक दिलचस्प नॉवेल में खो जाए, तो वो क्या कर रहा होगा? बज़ाहिर तो दोनों काम पढ़ना ही है, लेकिन क्या ये वाकई एक ही चीज है? हम्म ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये सीधा उस मसले की जड़ तक जाता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम समझते हैं कि पढ़ना बस एक ही काम है, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग एक एक इंतहाई नफीस मशीन की तरह है। ये सूरत हाल के मुताबिक अपने औजार बदल लेता है। टाइम टेबल के लिए अलग औजार, नॉवल के लिए अलग। और ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हमें एहसास तक नहीं होता। और शायद आज की गुफ्तगू का मकसद ही यही है कि इन औजारों को समझा जाए। हमारे पास जो ज़राए हैं, वो इसी मौजू की गहराई में उतरते हैं। आजकल हर तरफ इंफॉर्मेशन का शोर है। सोशल मीडिया फीड्स, ईमेल्स, खबरें, रिपोर्ट्स। इस शोर में क्या हम पढ़ने का असल फन खो रहे हैं, या फिर हम यूं कहें कि इस नए माहौल में जिंदा रहने के लिए पढ़ने के नए तरीके अपना रहे हैं? बिल्कुल, ये बका की जंग जैसी सूरत हाल है। आज हम पढ़ने की इसी सर्वाइवल किट के कुछ अहम औजारों पर बात करेंगे, जिन्हें हम सब इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन शायद उनके नाम और काम से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। हम बात करेंगे कि कैसे हम तेजी से मालूमात हासिल करते हैं, कैसे गहराई में उतरते हैं, और कब आवाज का इस्तेमाल करते हैं और कब नहीं। तो आइए इसको खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उन तकनीकों से जिनकी आज की तेज रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है। पहली है सरसरी मुताला, या जिसे अंग्रेजी में स्किमिंग कहते हैं। इसकी सबसे आम मिसाल तो अखबार पढ़ना ही है। सुबह जब अखबार आता है तो कोई भी लफ्ज बे लफ्ज पूरी खबर नहीं पढ़ता। हम बस सुर्खियों पर नजर दौड़ाते हैं, शायद तस्वीर के नीचे लिखी तफसील देख ली, और चंद मिनटों में पूरे अखबार का खुलासा जहन में आ जाता है कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। जी, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ वक्त बचाने की तकनीक नहीं है, ये हमारे दिमाग का वो फिल्टर है जो मालूमात के सैलाब को रोकता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात भी है। आजकल हमारा दिमाग तकरीबन हर वक्त इसी स्किमिंग मोड में रहता है। जब हम सोशल मीडिया फीड को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम स्किमिंग ही तो कर रहे होते हैं। सैकड़ों पोस्ट पर से तेजी से गुजरते हुए बस ये देखना कि क्या चीज़ दिलचस्प है। लेकिन क्या ये बुरी बात है? ये तो बहुत कारआमद लगता है। अगर मैं हर ईमेल या हर रिपोर्ट को तफसील से पढूं, तो मेरा तो सारा दिन इसी में निकल जाएगा। ये तो एक तरह की जरूरत बन गई है। ज़रूरत तो है, बिल्कुल है, लेकिन इसका एक खतरा भी है। मसला तब होता है जब ये डिफ़ॉल्ट मोड बन जाए, जब हमारा दिमाग गहराई में तवज्जो से पढ़ने की सलाहियत ही खोने लगे। ये सिर्फ वक्त बचाने की तकनीक नहीं रही, ये हमारे जहन को एक ख़ास तरीके से सोचने की तरबियत दे रही है। जल्दी करो, खुलासा निकालो और आगे बढ़ो। इस अमल में बारीकियां, गहराई और बाज़ोकात असल मतलब ही खो जाता है। हम मालूमात हासिल कर रहे हैं, लेकिन इल्म से महरूम हो रहे हैं। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। मतलब रफ्तार की कीमत हम गहराई से चुका रहे हैं। अच्छा, तो अगर सरसरी मुताला बड़ी तस्वीर देखने के लिए है, तो इस वक्त क्या होता है जब हमें घास के ढेर में से एक सुई तलाश करनी हो? मतलब जब हमें सिर्फ एक मखसूस चीज चाहिए हो, जैसे किसी का फोन नंबर या कोई तारीख। हाँ, इसके लिए हमारी किट में दूसरा औजार है, स्कैनिंग। स्कैनिंग ये सरसरी मुताले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ आपको मतन के मरकजी ख्याल या मतलब से कोई दिलचस्पी नहीं। आपका दिमाग एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर पर कंट्रोल+F दबाकर कोई लफ्ज़ ढूंढते हैं, वैसे ही हमारी आंखें और दिमाग पूरे सफ़े को स्कैन करके सिर्फ उस एक लफ्ज़, नंबर या नाम को तलाश करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। अच्छा, जैसे डिक्शनरी में कोई लफ्ज ढूंढना, या फिर वही ट्रेन के चार्ट में अपनी ट्रेन का नंबर तलाश करना। आप पूरी डिक्शनरी या पूरा चार्ट नहीं पढ़ती हैं, आपकी नज़रें बस उस एक हदफ पर मरकूज होती हैं। बिल्कुल, और इसका भी हमारी डिजिटल जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। गूगल पर कुछ तलाश करते हुए हम यही तो करते हैं। हम सवाल लिखते हैं और फिर नतीजों के सफ़े को स्कैन करके वो नीली लिंक ढूंढते हैं जो हमारे काम का हो। स्कैनिंग की सलाहियत तो हमारी बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसका एक ज़िमनी असर ये हुआ है कि हम सियाक व सबाक को अहमियत देना छोड़ रहे हैं। हमारा दिमाग सिर्फ मतलूबा लफ्ज़ या फ़िक्रा तलाश करता है। उसके आगे पीछे क्या लिखा है, इससे उसे कोई गर्ज नहीं होती।
تو یہ دونوں تکنیکیں رفتار اور کارکردگی کے بارے میں ہے، معلومات کے شور میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، لیکن پڑھنے کا مطلب ہمیشہ اس شور سے بچنا تو نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تو مقصد اس شور سے دور جا کر کسی ایک آواز میں، کسی ایک خیال میں ڈوب جانا ہوتا ہے۔ کیا اس کے لیے بھی کوئی خاص طریقہ ہے؟ یقیناً ہے، اور یہیں سے بات اس دائرے میں داخل ہوتی ہے جو پڑھنے کی روح ہے۔ اب ہم بات کریں گے عمیق مطالعے کی، یعنی انٹینسو ریڈنگ۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ گہرائی میں اترنے کا نام ہے۔ اس کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں، بلکہ متن کا یوں سمجھیں کہ پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ ہر لفظ کے معنی، جملے کی ساخت، گرامر، مصنف کا لہجہ، چھپے ہوئے اشارے، ہر چیز پر غور کرنا۔ اس کی سب سے اچھی مثال تو امتحان کے لیے نصابی کتاب پڑھنا ہے۔ ایک ایک لائن کو سمجھنا پڑتا ہے، نوٹس بنانے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی میں سے سوال آئیں گے۔ یہاں رفتار سب سے خیر اہم چیز ہوتی ہے۔ جی، یہ کسی جاسوس کے کام جیسا ہے۔ آپ ہر ثبوت کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک سست اور محنت طلب کام ہے، لیکن یہی وہ عمل ہے جو ہمارے ذہن کی تجزیاتی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ یہ مستقل اسکیمنگ سے پیدا ہونے والی ذہنی بے چینی کا علاج ہے۔ یہ ہمارے دماغ کو دوبارہ سکھاتا ہے کہ کیسے ایک جگہ ٹک کر توجہ کے ساتھ کسی چیز کو گہرائی میں سمجھا جاتا ہے۔ قانونی دستاویزات یا سائنسی تحقیقی مقالے پڑھنا بھی اسی کی مثالیں ہیں۔ یہ تو بہت محنت والا کام ہے۔ اس کے بالکل برعکس ہے وہ پڑھنا جو ہم صرف خوشی کے لیے کرتے ہیں، جیسے کوئی ناول یا کہانی۔ اسے ہمارے ذرائع وسیع مطالعہ یعنی ایکسٹینسو ریڈنگ کہتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آج کی دنیا میں جہاں سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے، کیا صرف لطف کے لیے پڑھنا وقت کا ضائع نہیں؟ بہت سے لوگ اسے ایک غیر پیداواری کام سمجھیں گے۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ وسیع مطالعہ یعنی صرف لطف کے لیے پڑھنا شاید سیکھنے کا سب سے طاقتور لیکن سب سے غیر محسوس طریقہ ہے۔ جب آپ امتحان کے دباؤ کے بغیر اپنی پسند کا کوئی ناول پڑھتے ہیں تو آپ کا دماغ لاشعوری طور پر ہزاروں نئے الفاظ، جملوں کی ساخت اور اظہار کے نئے طریقے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی زبان دانی کو بہتر بناتا ہے، آپ کی پڑھنے کی رفتار کو بڑھاتا ہے، اور سب سے اہم بات، یہ پڑھنے کے عمل کو ایک بوجھ سے ایک خوشگوار تجربے میں بدل دیتا ہے۔ اور شاید اس کا فائدہ صرف زبان سیکھنے تک محدود نہیں۔ بالکل نہیں۔ وسیع مطالعہ تخیل اور ہمدردی کو پروان چڑھاتا ہے۔ جب آپ کسی کہانی کے کرداروں کی زندگی جیتے ہیں، ان کے دکھ سکھ محسوس کرتے ہیں، تو آپ کا دماغ ان تجربات سے گزرتا ہے جن سے آپ حقیقی زندگی میں شاید کبھی نہ گزرے۔ یہ آپ کو دوسرے انسانوں کے نقطے نظر کو سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔ ایک بار میں نے ایک طالب علم کو دیکھا جو ایک ناول کو امتحان کی کتاب کی طرح پڑھ رہا تھا، ہر لفظ کے نیچے لکیر کھینچ کر۔ وہ عمیق مطالعہ کر رہا تھا، جبکہ اسے وسیع مطالعہ کرنا چاہیے تھا، اور اس وجہ سے وہ پڑھنے سے ہی نفرت کرنے لگا تھا۔ صحیح موقع پر صحیح اوزار کا انتخاب بہت اہم ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب مقصد بدلنے سے پورا عمل بدل جاتا ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے جو بات کی اس کا تعلق کیوں اور کیا پڑھنے سے تھا، لیکن کیسے پڑھا جائے اس کا بھی تو فرق ہوتا ہوگا، ہے نا؟ میرا مطلب ہے آواز سے پڑھنا اور خاموشی سے دل میں پڑھنا۔ یہ ہماری کٹ کا آخری جوڑا ہے، بلند خوانی یعنی لاؤڈ ریڈنگ اور خاموش مطالعہ یعنی سائلنٹ ریڈنگ۔ بلند خوانی یعنی اونچی آواز میں پڑھنا سیکھنے کا پہلا قدم ہے۔ جب بچے اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو وہ لفظ کی شکل اور اس کی آواز کے درمیان ایک تعلق قائم کرتے ہیں۔ ان کا تلفظ بہتر ہوتا ہے، ان کی جھجک دور ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح سے بنیاد کا پتھر ہے۔ لیکن اس کی ایک حد ہے۔ آپ اتنی ہی تیزی سے پڑھ سکتی ہیں جتنی تیزی سے آپ بول سکتی ہیں، اور مسلسل بولنے سے تھکاوٹ بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اسی لیے جب ہم پڑھنے میں ماہر ہو جاتے ہیں تو ہم خاموش مطالعے کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور یہاں آ کر دماغ کے کام کرنے کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے۔ خاموش مطالعے میں ہمارا دماغ بولنے کی رفتار کی پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب آنکھیں الفاظ پر سے گزرتی ہیں اور دماغ براہ راست معنی آخذ کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے اپنی گاڑی کا گیئر بدل دیا ہو۔ اب آپ کی رفتار سوچ کی رفتار ہے، بولنے کی نہیں۔ میں نے خود محسوس کیا ہے کہ جب میں کوئی بہت مشکل یا پیچیدہ چیز پڑھتی ہوں تو میں لاشعوری طور پر الفاظ کو اپنی ذہن میں بولنے لگتی ہوں، جسے سب ووکلائزیشن کہتے ہیں۔
کیا میرا دماغ سمجھنے کے لیے واپس پہلے گیئر میں جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے؟ یہ بہت عام بات ہے اور آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جب مواد مشکل ہوتا ہے تو دماغ رفتار کم کر کے اس پرانے آزمودہ طریقے پر واپس چلا جاتا ہے تاکہ سمجھنے کا عمل مضبوط ہو سکے۔ لیکن عام طور پر خاموش مطالعہ ہی وہ حالت ہے جہاں گہری سمجھ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہماری ساری ذہنی توانائی سمجھنے پر مرکوز ہوتی ہے، نہ کہ الفاظ ادا کرنے پر۔ تو ہمارے پاس یہ پورا ٹول کٹ موجود ہے، تیز رفتاری کے لیے سرسری مطالعہ اور سکیننگ، گہرائی کے لیے عمیق اور وسیع مطالعہ، اور عمل کے لیے بلند خوانی اور خاموش مطالعہ۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم صحیح کام کے لیے صحیح اوزار کی پہچان کر سکتے ہیں یا نہیں۔ میں کچھ صورتحال بتاتی ہوں اور ہم مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی ٹیکنیک استعمال ہوگی۔ ضرور، یہ ایک اچھی مشق ہوگی۔ ٹھیک ہے، پہلی صورتحال۔ آپ کو کل ایک بہت اہم میٹنگ کے لیے 200 صفحات کی ایک رپورٹ ملی ہے۔ آپ کے پاس وقت صرف 1 گھنٹہ ہے۔ آپ کو بس یہ جاننا ہے کہ رپورٹ کے اہم نکات کیا ہیں تاکہ آپ میٹنگ میں بات کر سکیں۔ یہاں واضح طور پر سرسری مطالعے یعنی اسکمنگ کا استعمال ہوگا۔ آپ ہر صفحہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ ہیڈنگز، سب ہیڈنگز، پہلے اور آخری پیراگراف اور شاید تصاویر اور چارٹس پر نظر ڈالیں گے تاکہ رپورٹ کا مرکزی خیال سمجھ سکیں۔ بالکل۔ اب دوسری صورتحال۔ آپ کا 6 سال کا بچہ ایک نئی کہانی کی کتاب لایا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اسے پڑھ کر سنائیں۔ یہاں بلند خوانی ہوگی، لاؤڈ ریڈنگ۔ مقصد صرف کہانی سنانا نہیں، بلکہ بچے کو الفاظ کی آواز، تلفظ اور پڑھنے کے بہاؤ سے آشنا کرانا ہے۔ آپ شاید مختلف کرداروں کے لیے اپنی آواز بھی بدلیں گے تاکہ کہانی مزید دلچسپ لگے۔ بہترین۔ اور آخری صورتحال، آپ ایک قانونی معاہدے پر دستخط کرنے والے ہیں۔ آپ کو اس کی ہر شق کو سمجھنا ہے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ عمیق مطالعے کی بہترین مثال ہے، انٹینسیو ریڈنگ۔ یہاں آپ ہر لفظ، ہر جملے پر رکیں گے، شاید کسی وکیل سے بھی مشورہ کریں گے۔ یہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، اس لیے گہرائی اور توجہ سب سے اہم ہے۔ کیا بات ہے! تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب روزانہ بغیر سوچے سمجھے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ صبح خبروں پر سرسری نظر ڈالنے سے لے کر فون میں کسی کا نمبر سکین کرنے تک، دفتر کی رپورٹ کو گہرائی سے پڑھنے اور رات کو ناول سے لطف اندوز ہونے تک، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اور ان طریقوں کو شعوری طور پر سمجھنا ہمیں ایک بہتر قاری بناتا ہے، یہ ہمیں قابو دیتا ہے۔ اب ہم صورتحال کے رحم و کرم پر نہیں رہتے، بلکہ ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کس وقت کون سا اوزار استعمال کرنا ہے۔ یہ جاننا کہ کب رفتار بڑھانی ہے اور کب بریک لگا کر گہرائی میں اترنا ہے، یہی ایک ماہر قاری کی نشانی ہے۔ یہ ہمیں اس اسکمنگ ڈیفالٹ سے لڑنے میں بھی مدد دیتا ہے جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ یہ ایک بہترین اختتامی نقطہ ہے، لیکن جانے سے پہلے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ڈیجیٹل اسکرینوں پر پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جن پلیٹ فارمز کو ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا، نیوز ایپس یا ویب سائٹس، وہ ڈیزائن ہی اس طرح کیے گئے ہیں کہ ہم پڑھنے کی کوئی خاص تکنیک استعمال کریں۔ اور اگر یہ سچ ہے کہ ہمارے اوزار ہماری سوچ کو تشکیل دیتے ہیں، تو ہمارا یہ مسلسل ڈیجیٹل سرسری مطالعہ ہمارے سوچنے کے انداز پر، یہاں تک کہ جب ہم پڑھ نہیں بھی رہے ہوتے، کیسے اثر انداز ہو رہا ہے۔